बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 49वीं वीडियो है। 48वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं और आप तमामी हज़रात तमाम वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि लोग हमारे नबी की ज़िंदगी के बारे में जानें। मैंने 48वीं वीडियो में ये बयान किया कि 3 जासूस आए थे, मुखबिरी करने आए थे कि अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। जब ये 3 जासूस आते हैं, बुदैल बिन वरक़ा, अबू सुफियान, हकीम बिन हुज़ाम, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये बंदे आते हैं तो 2 बंदे जब मेरे नबी की जमाल जहारा का दीदार करते हैं, हुस्न जमाल को देखते हैं, तो जो जासूस बन के आए थे, दुश्मन थे, मुसलमान हो जाते हैं। उसके बाद अबू सुफियान मेरे नबी से बात करता है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू सुफियान क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मालिक एक है, रब एक है, उसका कोई शरीक नहीं? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं उसका रसूल और बंदा हूँ? जब मेरे नबी ये जुमला फरमाते हैं, वो बंदा वहीं पर इस्लाम कबूल कर लेता है और मुसलमान हो जाता है। यही बंदा जो पूरे अरब को मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा किया था, 10,000 का लश्कर जर्रार लेके जंग खंदक में आने वाला बंदा यही था, जिसने पूरे अरब के कबीलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनों अदावत की आग भड़काने वाला अगर कोई था तो यही बंदा था, जिसने बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया। मगर जब मेरे नबी सरवरे कायनात की बारगाह में ये बंदा आता है, मुसलमान हो जाता है। पासबा मिल गए काबे को शर्म खाने से। अब आगे देखते हैं, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब दाखिल होते हैं मक्का में, तो आप मोहब्बत और रहमत भरा जुमला इरशाद फरमाते हैं मक्का वालों के लिए। वो जुमले क्या थे? तारीख़ के औराक में ये जुमले जो मौजूद हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। ऐसे जुमलों की मिसाल नहीं मिल सकती आपको दुनिया की किसी तारीख़ में, किसी रहनुमा के ताल्लुक़ से ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती जो मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया। वो जुमले क्या थे? मेरे नबी ने फरमाया, अहले मक्का, जिसने तुम में से हथियार डाल दिया वो अमान में है, जिसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया वो अमान में है, जिसने काबा में जाके पनाह लिया वो अमान में है। और फिर फरमाते हैं, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा वो भी अमान में है। सुभान अल्लाह। जो जालिम मदीना पर हमला करते रहे, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, कितने मुसलमानों को शहीद इन लोगों ने किया, कितने को बेघर किया, कितने को इस दारे फाने से इन लोगों ने फना कर दिया। मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम जो जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, इन जालिमों के लिए, मक्का वालों के लिए जो जालिम थे, चाहिए तो ये था कि सबको कैद करके सूली पे चढ़ाया जाता, सबकी गर्दनें मारी जाती। कई सालों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था, नाक में दम कर दिया था इन लोगों ने। मौका तो ये था, चाहिए तो ये था कि जालिमों की गर्दन मारी जाती, सूली पे जालिमों को चढ़ाया जाता। मगर मेरा नबी सबके लिए रहमत बनकर आया। मेरा नबी वो रहमत हैं, सरापा रहमत हैं मुसलमानों के लिए, नान मुस्लिमों के लिए। इसलिए आपने जुमला जो इरशाद फरमाया कि जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा वो भी अमान में हो जाएगा,
جو ہتھیار ڈال دے گا وہ بھی امان میں ہو جائے گا، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان میں ہو جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان میں ہو جائے گا، سب کی جان بچ جائے گی۔ ہوا ایسا۔ ابو سفیان نے جب اعلان کیا کہ لوگوں میرے گھر میں بھی آ جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے، جو میرے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان مل جائے گی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند کہتی ہے ابو سفیان بڑے بے ہمتی ہو گئے، بزدل ہو گئے۔ اس نے کہا ہے بنو کنانا ابو سفیان کو قتل کر دو، بزدل ہو گیا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اے ہند، تیش اور غصہ میں مت آ، یہ غصے کا وقت نہیں ہے۔ محمد عربی نے اعلان کر دیا ہے، خیر مناؤ کو انہوں نے اعلان کر دیا، امان دے دیا ہے۔ قتل کرنے کی انہوں نے بات نہیں کی، خیر مناؤ۔ اگر وہ کہیں قتل کرنے کی بات کرتے اور اعلان کر دیتے کہ جتنے بھی ظالم مکہ میں رہنے والے ہیں سب کو چن چن کے قتل کیا جائے تو کیا ہوتا؟ مگر وہ نبی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امان پائے گا۔ بہرحال ہندا خاموش ہو جاتی ہے اور لوگوں کے درمیان جو اعلان ہوتا ہے، ابو سفیان بھی اعلان کرنے لگتے ہیں کہ جو میرے گھر میں آئے گا وہ بھی امان پا جائے گا۔ آؤ، لوگ بھاگنے لگے، کوئی کعبے کی طرف بھاگنے لگا، کوئی ہتھیار ڈالنے لگا، کوئی اپنا دروازہ بند کرنے لگا، کیونکہ میرے نبی رحمت دو عالم کی جانب سے اعلان ہو چکا تھا کہ کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو امان دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور اسید بن حضیر دائیں بائیں چل رہے تھے اور جوش و جذبہ میں اسلامی لشکر ہتھیار سے لیس ہو کر مکہ میں داخل ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں میرے نبی جب داخل ہوئے، جنرل کرنل جتنے بھی گورنر تھے سب کی خواہش تھی کہ آج مکہ فتح ہو گیا ہے، کاش کہ میرے نبی میرے گھر پر آئے اور ہم لوگوں کے ساتھ ناشتہ کرے۔ بڑے بڑے لوگوں کی یہ خواہش تھی کیونکہ مکہ فتح ہوا تھا، لوگوں کی خواہش تھی۔ جنرل کرنل جو بڑے بڑے منسٹر تھے، جو گورنر تھے، ان کی خواہش تھی کہ کاش کہ میرے نبی ہمارے گھر میں آئے اور آج کے دن ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ مگر میرے نبی اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد غسل فرماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد حضرت ام ہانی سے میرے نبی فرماتے ہیں اے ام ہانی میری بہن، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ، سوکھی ہوئی روٹی ہے، اس کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ام ہانی لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آتی ہیں سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے، میرے نبی پانی میں بھگاتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں ام ہانی سالن ہے؟ حضرت ام ہانی کہتے نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ کہتے سرکہ ہے؟ کہتی ہیں ہاں۔ کہتے ہیں میرے نبی لے کے آؤ۔ تو روٹی، سوکھی روٹی کو سرکہ میں ملا کر میرے نبی نے کھایا۔ یہ ہے رحمت دو عالم کی سادگی۔ جب انسان کسی ملک کا بادشاہ بنتا ہے، جب انسان کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ ہفتوں خوشیاں منائی جاتی ہیں، پٹاخے دگائے جاتے ہیں، گلیاں اور گلیہارے سجائے جاتے ہیں
کیوں؟ کیونکہ بادشاہت آ گئی ہے فلاں شخص کی، فلاں بادشاہ بنا ہے، مگر میرے نبی سرور دو عالم فخر موجودات جب مکہ کے حاکم بادشاہ بنے تو بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے انتظار میں کہ میرے نبی میرے گھر پہ آتے، مگر سرور کائنات اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور جا کے سوکھی روٹی کھا کے یہ بتا دیتے ہیں کہ لوگوں، میں جو حاکم بنا ہوں اس لیے نہیں بنا کہ لوگوں کے مالوں پر نظر رکھوں اور اپنی تجوری بھروں اور اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت کو آگے بڑھاؤں، نہیں، کیونکہ میرے نبی وہ دائی بن کے آئے تھے، بشیر و نذیر بن کے آئے تھے، لوگوں کو کفر سے، شرک سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے والے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو اس کائنات کا سب سے عظیم انسان بنایا اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے عظیم بنایا۔ میرے نبی سرور کائنات، اب دیکھیں اس کے بعد میرے نبی کعبہ شریف میں جاتے ہیں، جتنے 360 بت تھے بتوں کو نکال کے کعبہ شریف کو پاک کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ اس طریقے سے میرے نبی علیہ السلام کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فتح مکہ، جو انسانی تاریخ کا سب سے عظیم باب، انسانی تاریخ کا سب سے منفرد کارنامہ کہ فتح مکہ ہو رہا ہے۔ ظالم جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو تو قتل کر دینا چاہیے تھا، انہیں تو سولے پہ چڑھا دینا چاہیے تھا، مگر رحمت دو عالم سب کو معاف کر دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کا عام اعلان کر دیا جاتا ہے، بالکل عام اعلان۔ جو دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے۔ یہ رحمت دو عالم کی رحمت۔ لوگوں، میرے نبی کو پڑھو، میرے نبی پر کیچڑ اچھالنے والوں، میرے نبی کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو، بائیوگرافی کو پڑھو، جیونی کو پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کائنات میں جو اندھکار تھا اس اندھکار کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ایک مالک سے ملانے کے لیے آئے تھے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ساری انسانیت کے لیے آئے تھے۔ اس لیے ہمارا دائتو کرتویہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی، کیونکہ نبی سارے انسانوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں، سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، اس لیے ہم پر ضروری ہے مانوتا اور انسانیت کے ناطے کہ اس آخری پیغمبر، آخری ایشوری دوت، آخری سندیشتا کے بارے میں پڑھیں اور ان کو مانیں، تاکہ کل جہنم نرک کی آگ سے بچ سکیں۔